अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, इलेक्शन में मेरा ख्याल है 13-14 हार्डली दिन रह गए और 8 फरवरी को इलेक्शन है, आज 25 जनवरी है। जो सियासी गहमा गहमी है वो अपनी जगह, वो बेशक वो उरूज पर ना हो सिवाय पीपल्स पार्टी के, लेकिन बहरहाल चल रही है। और दूसरे जो सियासी मामलात हैं वो हमने देखा कि वो अदालतों के गिर्द घूम रहे हैं। तो इसी हवाले से जो आज बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि जो पीटीआई के जो कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए थे, वो जो सुप्रीम कोर्ट से उनको ये राइट वापस मिल गया, यानी कागजात नामजदगी उनके मंजूर होने की बात हो गई। अब जो सूरत हाल है वो बड़ी दिलचस्प है। वो सूरत हाल ये है कि जिनके कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं, 3 बेंचेस बेसिकली बने। जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच था, जस्टिस जमाल अहमद बंदोखेल और जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जिसकी सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह कर रहे थे। उनके जो पीटीआई के कैंडिडेट उमर असलम NA 87 से, मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक NA 47 से, चौधरी परवेज इलाही साहब PP 32 से, इनके कागजात नामजदगी एक्सेप्ट हो गए, मंजूर हो गए। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में भी 3 रुकनी बेंच, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत, उनके शौकत बसरा साहब जो कि NA 160 से पीटीआई के कैंडिडेट हैं, और सनम जावेद जो कि NA 119, NA 120 और PP 150 से पीटीआई की कैंडिडेट है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि नेशनल असेंबली की जो 119 सीट है उससे वो मरियम नवाज साहिबा के मद्दे मुकाबिल होंगी, और NA 120 में वो अयाज सादिक साहब के मद्दे मुकाबिल होंगे। बेसिकली ये पीटीआई के ज़रूर है, लेकिन डेफिनेटली चूंकि बल्ले का निशान नहीं मिला तो अब ये आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं। लेकिन ये 2 बेंचेस थे जिनसे कागजात नामजदगी मंजूर हुए। ताहम जो तीसरा बेंच था जो कि काजी फाइज ईसा की सरबराही में था, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में, वहाँ से मोहम्मद आरिफ अब्बास जो कि पार्टी उनकी पीटीआई है लेकिन आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे वो कॉन्टेस्ट कर रहे थे, PP 19 से उनके कागजात नामजदगी जो थे वो मुस्तरद हो गए। नाज़रीन, दिलचस्प सूरत हाल ये हुई कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये तमाम हियरिंग्स चल रही थी जिसमें कागजात नामजदगी मंजूर हुए, तो जो अहम रिमार्क्स थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि किसी को इलेक्शन के बुनियादी हक से महरूम करके उसे सजा दी जा रही है, किसी को इंतखाबात में हिस्सा लेने से कैसे रोका जा सकता है। फिर साथ ही कहते हैं कि मुंतखब नुमाइंदों के लिए पाकिस्तान की अवाम को फैसला करने दें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी कहा कि आर्टिकल 62, 117 और 63 की कौन सी शेख मफरूर को इंतखाबात के बुनियादी हक से रोकती है, यह भी बताया जाए जो नहीं बताया जा सका। फिर जो जस्टिस जमाल बंदोखेल थे उन्होंने कहा कि यह फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा कि कौन इश्तिहारी है या अदालतें करेंगी। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का कहना था कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अवाम को जवाबदेह है या उम्मीदवारों को। फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान की अवाम को जवाब देना है। साथ ही परवेज इलाही साहब, सनम जावेद साहब, शौकत बसरा, उमर असलम और मेजर ताहिर सादिक को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई और मोहम्मद आरिफ अब्बासी के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। ये तो थे वो अदालती मामला जिसपे कांटे का मुकाबला होगा और हम और आप देखेंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो सियासी मामला चल रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भरपूर तरीके से अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, जो उनके सपोर्टर्स, वोटर्स, उनको तो अट्रैक्ट कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो जो पीटीआई के वोटर्स और सपोर्टर्स और जो उनके आज़ाद कैंडिडेट है और उनको भी एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन मियां साहब पे ताक के निशाने लगा रहे हैं। क्या कह रहे थे बिलावल साहब, जरा सुनते हैं। मैं इनके साथ तो नहीं चल सकता हूँ। ये रायबंद वाले समझते हैं कि इन्होंने गेम सेट मैच कर दिया है, इन्होंने हमारे अपने मुखालिफ का बंदोबस्त कर लिया है, घर से निकलते भी नहीं है, खुद ब खुद इलेक्शन जीतेंगे। मगर अगर पाकिस्तान के अवाम ये फैसला करे, अगर हम सोच समझ के वोट डाले, वोट जाया ना हो, किसी तीसरी निशान पे, किसी इंडिपेंडेंट के निशान पे वही जाया ना करे, तो फिर एक ही तरीका है। जबकि मुकाबला अब रहा सिर्फ तीर और शेर के दरमियान, तो पाकिस्तान के अवाम से दरख्वास्त करते हैं कि वोट जाया ना करे, तीर पे थप्पा लगाए, तीर पे मोर लगाए, हम मिलके इस शेर का शिकार करते हैं। यहाँ पे बिलावल भुट्टो साहब बावर करा रहे हैं कि कोई तीसरी पार्टी इलेक्शन में नहीं है, जो कि वाकई नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ उनका कहना यह है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो डेफिनेटली पीटीआई बैक कैंडिडेट्स हैं, उनको अगर आप वोट देते हैं तो आपका वोट जाया होगा। आगे बढ़ते हैं। आज एक और बात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ही की है, लेकिन उस पर कॉमेंट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि वो जरा उनका क्लिप सुन लें
उस पे कमेंट हम बाद में करेंगे। कहते हैं कि सीपैक का बानी नवाज शरीफ, यार तुझे पता नहीं था, तेरे पूरा जमात सदर जरदारी का तंकीद करते थे कि ये सदर पाकिस्तान क्या कर रहा है, 9-9 10-10 दौरे चीन से होकर आ रहा है। फिर जब सीपैक साइन हुआ, सीपैक तय हुआ, सारे मंसूबे बने, तो फिर वही बात गली गली में शोर है। वो कहते हैं सीपैक का बानी नवाज शरीफ, सीपैक का चोर नवाज शरीफ। आज गली गली में शोर है, इतना कहने पे उन्होंने इक्तफा किया, नवाज शरीफ चोर है ये भी कह दिया। अबे तुबे पर भी आ गए बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, वो भूल गए कि वो किस खानदान से तरबियत याफ्ता हैं, बीबी के बेटे हैं, भुट्टो के नवासे हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, लेकिन अब वो यहाँ पर तू तड़ाक कर रहे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अवाम को धोखा दे रहे हैं। उसकी वजह ये थी कि आज नवाज शरीफ चोर है या जो भी है, लेकिन इसी नवाज शरीफ के साथ और इसी नवाज हुकूमत के साथ और इसी PMLN के साथ उन्होंने 16 माह गुजारे हैं। क्या अवाम ये फर्क भूल जाएगी? ये हम अवाम पे छोड़ते हैं। अब यहाँ पर हम जो मामलात हैं, PTI की मुश्किलें आसान नहीं हो रही, बल्कि देखा जाए तो वक्त के साथ साथ इजाफा हो रहा है। अकबर एज़ बाबर एक दफ़ा मैदान में आ गए, कहते हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी हम कराएंगे, इलेक्शन कमीशन भी हम संभालेंगे, तमाम मामलात हम संभालेंगे, और फिर वो क्या करेंगे और इसकी तैयारी PTI की अपनी कितनी है। तो हमें ज्वाइन करेंगे रऊफ हसन साहब, स्पोक्स पर्सन है PTI के, फॉर्मल स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर। जी बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने का, इनफैक्ट स्टूडियो में हमें ज्वाइन करने का। रऊफ हसन साहब, जाहिर तो PTI की मुश्किलात में कमी वाक़ई नहीं हो रही और शायद दिन ब दिन इजाफा भी होगा, जिस तरह से अकबर एज़ बाबर भी साबी मैदान में आ गए, लेकिन उससे पहले ये जो आज सुप्रीम कोर्ट से आपको एक रिलीफ तो मिला है, रिलीफ इन सेंस कि एक विक्ट्री है आपकी कि उनके कागजात जैसे चौधरी परवेज इलाही साहब हो गए, शौकत बसर साहब हो गए, सनम जावेद साहिबा हो गई और दीगर कुछ हो गए। अच्छा सनम जावेद तो क्या देख रहे हैं ये 190 या 120? एक जगह वो अयाज सादिक के सामने खड़ी हुई होंगी और एक जगह मरियम नवाज साहिबा के सामने खड़ी हुई होंगी, और नवाज शरीफ साहब के सामने भी है यास्मीन राशिद वर्सेस नवाज शरीफ। यास्मीन राशिद डेफिनेटली, कि उनके कागजात नामजदगी तो हो गए थे ना पहले। देखिए इनके कागजात नामजद नहीं, उनके भी नहीं हुए थे, अभी हुए उनके। देखिए ये कागजात नामजदगी रिजेक्ट होने ही नहीं चाहिए। देखिए इस सूरत में आज सुप्रीम कोर्ट के जो कमेंट्स हैं वो बड़े अप्रोप्रिएट हैं कि जी आप कैसे डिनाई कर सकते हैं पाकिस्तान के सिटीजन्स को ये राइट कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें, तो वो नहीं कर सकते। तो एक साबित हुआ बात कि इलेक्शन कमीशन वेंट बियॉन्ड इट्स डोमेन। हु इज गोइंग टू रन कैंपेन फॉर सनम जावेद? सारी पार्टी उनके लिए कैंपेन करेगी और उनको कैंपेन की जरूरत क्या है? अच्छा, इस वक्त वो पाकिस्तान की मोस्ट सेलिब्रेटेड प्रिजनर हैं, प्रिजनर ऑफ कॉन्शियंस, तो उनके लिए तो कोई जरूरत ही नहीं है। सर्वेज आ रहे हैं, नून लीग की बढ़तरी आ गई है, लाहौर में बढ़तरी आ गई है, नून लीग 54% पे चली गई है, नवाज शरीफ साहब जो है वो उन्होंने इमरान खान को कहीं पीछे छोड़ दिया है। आप पे इल्ज़ामात लगते हैं कि आप बॉट्स के जरिए अपने कभी टिकटॉक पे जलसे करते हैं, कभी आप फेसबुक यूट्यूब पे जलसे करते हैं, इंटरनेट फैसिलिटी चले उस पर ज़रा बाद में बात कर लेती हूँ। तो इन सर्विस को फिर आप किस तरह से देखते हैं? कोई डर, कोई खौफ है? हम चाहते हैं कि इसी जोन में मुब्तला रहे कि जिनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हो गई। हाँ ठीक है, ये पेड सर्वेस होते हैं, मैं प्रिवी टू ऑल दिस, I've seen that happen in front of my own eyes, so I know कि किस तरीके के सर्वेस हैं। अच्छा रऊफ हसन साहब, मामला ये है, ठीक है, सॉरी, मामला ये है कि आप लोग ग्राउंड पे तो नहीं है क्योंकि आप लोगों को इजाजत नहीं है, ये व्हाटएवर जो भी हो रहा है, लेकिन आप लोगों का टोटली डिपेंडेंट है आप लोग इस इंटरनेट पर। और इलेक्शन से पहले या बीच में जब आपके कोई ना कोई प्रोग्राम होते हैं तो आपको पता है इंटरनेट सर्विस पर कोई टेक्निकल इशू आ जाता है जो हमें बताया जाता है। अब इलेक्शन से 2 दिन पहले भी अफवाहें हैं, स्पेकुलेशंस हैं कि जी हो सकता है इंटरनेट बंद कर दिया जाए या फिर कोई टेक्निकल इशू आ जाए, फिर क्या करेंगे? देखिए मैसेजिंग जितनी होनी थी वो हो चुकी हुई है, लोगों को पता है। अब हमारा वो जो कैंडिडेट्स के बारे में हमने कॉन्स्टिट्यूंसी टू कॉन्स्टिट्यूंसी जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी लोगों को वो बात चुकी हुई है। अब लोग खुद अपने जो काम है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल के ऊपर कर रहे हैं। हमारी लीडरशिप भी वहाँ इन्वॉल्व है, हमारे वर्कर्स भी वहाँ इन्वॉल्व हैं, सब लोग वहाँ इन्वॉल्व हैं। लेकिन ये जितनी मर्जी छेड़खानी करें और वो कर रहे हैं, और करने की मुझे पूरा यकीन है कि ये नेट को डाउन करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है उसको डिसरप्ट करें। लेकिन उसके बावजूद हमें किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है, बिकॉज बेसिकली जो मैसेज है हमारे वोटर्स तक वो ये है जी कि आपने 8 फरवरी को पोलिंग स्टेशन के ऊपर पहुंचना है। चलिए ये तो आपने वोटर्स को मैसेज दे दिया, वो पहुंच वोटर भी जाएंगे तो इलेक्शन इनके हाथ से निकल गया। लेकिन ये और बात है कि उनको भी वो रोकने की कोशिश करेंगे, ये भी हमें पता है, हमारे लिए आई है कि वहां भी प्लान आप गुजार भी लेते हैं।
جو آزاد امیدوار وہ آپ کے ساتھ انٹیکٹ رہیں، اور یہ سب کے ساتھ آپ کو پتہ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب پوری کیمپین چلا رہے ہیں، سارے یہ لوگ خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ خدشات جو تھے وہ بلا وجہ نہیں تھے۔ آج آپ نے دیکھا کہ سیف اللہ ابڑو صاحب وہ پیپلز پارٹی کے آگے وہ ڈھیر ہو گئے، انہوں نے کہا کہ جی میں اسے وہ کرتا ہوں، شیر کا راستہ روکتا ہوں، آپ شوکوز نوٹس ایشو کر دیں، جو بھی کر دیں، ڈیفینیٹلی ہی مسٹ بی پریپیئرڈ فار آل آف دس۔ یہ کیسے روکیں گے سر؟ دیکھیے میں نے ایک ابھی پروگرام میں بیٹھا ہوا تو وہاں میں نے یہ بات کی، انہوں نے بھی یہ سوال پوچھا تھا، میں یہ کہتا ہوں کہ ایک چیز باقی سب کچھ ہے، لیکن ایک تو یہ کہ پیپلز پارٹی جو ہے یہ ضمیر خریدنے کی منڈیاں پہلے بھی لگاتی رہی ہے۔ ہماری حکومت کو جب گرایا گیا تھا تو یہاں سندھ ہاؤس میں وہ منڈی لگائی گئی تھی، لوگ خریدے گئے تھے، سارا کچھ ہے۔ پی ایم ایل این جو ہے وہ شریف برادران نے سیاست میں پیسہ انٹروڈیوس کیا تھا، وہ پہلے انہی کے وساطت سے آیا تھا، پیسے کی بل کے اوپر وہ اپنی سیٹیں جیتتے تھے، اپنی حکومت میں آتے تھے، حکومتیں بناتے تھے۔ ایک حیث جو ہے نا پی ٹی آئی کی وہ بدلی ہے پچھلے 2 سال میں۔ یہ 2010-11 میں اس لاہور کے جلسے کے بعد ہماری پارٹی میں بے شمار لوگوں نے شمولیت اختیار کی تھی، اور انفارچونیٹلی وہ لیٹر آن کلاسیفائی ہوئے تھے ایز دی الیکٹیبلس۔ وہ الیکٹیبلس وہ لوگ ہیں جن کا کہ اپنا ضمیر جو ہے وہ مردہ ہو چکا ہوتا ہے۔ ہم نے غلطی کی کہ ان کو ایکسیپٹ کیا پارٹی میں، لیکن اور وہ جہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں چانس ہے ان کا کوئی پہنچنے کا یا منسٹری کا یا جو کچھ بھی ہے تو وہاں جا کے گھونسلہ بنا لیتے ہیں۔ اب یہ وہ ڈیفینیٹلی ون آف دیم۔ جی شوکاز ہو گیا، شوکاز ہو گیا آج۔ آپ نے پھر ٹکٹ ایشو کیوں کیا پھر ایسے؟ دیکھیے غلطیاں اپنی جگہ ہوتی ہیں نا، بعض دفعہ جب ایک پارٹی ایک اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی میں چوائس آف پیپل میں غلطی ہو جاتی ہے، اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ لیکن اب یہ جو اس وقت پارٹی کو جو لوگ چلا رہے ہیں، جو ایکچولی اس پارٹی کے فور فرنٹ کے اوپر ہے، جو اس وقت ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں جو کانسٹیٹوئنسی میں فائٹ کریں گے، بلک آف دیم آر وہ پارٹی کے ساتھ آئیڈیولوجیکلی کمیٹڈ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی کے لیے قربانیاں دی ہوئی ہیں۔ سو ان لوگوں کے ضمیر خریدنا جو ہے وہ بلاول کو لگ پتا جائے گا، شریفوں کو لگ پتا جائے گا، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ بک جائیں گے۔ سر میں آپ کو یہ سوال سنبھال کے رکھوں گی، لیکن آپ کو پتہ ہے منڈیاں تبھی لگتی ہیں جب خریدار وہیں پر ہوتے ہیں جب بکنے والے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہی بات پہلے بھی ہوتی تھی، کس طرح سے منڈیاں بھی لگیں، کس طرح سے لوگ بکے بھی، اور یہ سارا پروسیس۔ اب ہم نے دیکھا سلمان اکرم راجہ سمیت ایک کیمپین چلی کہ جی اب حلف لیں، تو یہ بھی آپ کی پارٹی پالیسی ہے کہ قرآن شریف پہ آپ لوگ حلف لیں امیدواروں سے؟ پارٹی پالیسی نہیں ہے۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اس کو آپ انکریج کریں گے، اس کو ڈسکریج کریں گے؟ ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے اس سلسلے میں۔ تو یہ اگر کوئی انڈیویجول لیول کے اوپر کنسٹیچوئنسی ٹو کنسٹیچوئنسی لیول کے اوپر ڈیمانڈس جو ہیں، ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں، تو کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، سو ان کو ٹوٹل فریڈم ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں۔ لیکن پرابلم ایک اور پرسپیکٹو ہے نادیہ، آپ ذرا دیکھیے، یہ شرم کا مقام نہیں ہے پولیٹیکل لیڈران کے لیے کہ وہ اس قسم کے پلانس بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہم نے لوگوں کو خریدنا ہے؟ کیا یہ معاشرے کے پنپنے کی داستان ہے یا یہ معاشرے کے ڈیگریڈ کرنے کی؟ وہ تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ خود ہی آ گئے۔ نہیں، وہ آپ کو پتہ نہیں ہے کیا وہ جو سندھ ہاؤس میں منڈی لگی تھی کیا اس میں خود آ گئے تھے وہ لوگ؟ لازمی بات ہے، پریشر اینڈ منی کمبائنڈ، ٹھیک ہے، پریشر اینڈ اسٹیٹ ریاست کا جبر اور پیسہ مل کے ان کے زمین خریدتا ہے۔ سر ایک کانسٹیٹوئنسی سے 3 پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور 3 تو ہیں ہی ہیں جنہوں نے کاغذات نامزدگی پہلے جمع کرا دیے تھے، ظاہر بعد میں پارٹی ٹکٹ بھی نہیں ملے، ورنہ ایک کو ملتے تو کلیئرٹی ہو جاتی، بٹ اس کے علاوہ کچھ فیک کیمپینز بھی چلا رہے ہیں۔ اس چیلنج سے کیسے نپٹیں گے؟ ہم نے کہہ دیا جی کہ جو لوگ ہیں جن کو ٹکٹ نہیں ملا وہ اپنے نامینیشن پیپرز وڈرا کریں، 2-3 دن میں ہو جائیں گے جی، وڈرا ہو جائیں گے، ہمیں 2-3 دن میں وڈرا ہو جائیں گے۔ عمران خان صاحب کی پوری سیاست، نواز شریف چور ہے، زرداری چور ہے، نواز شریف ڈاکو ہے، زرداری ڈاکو ہے، میں ان کے ساتھ کام نہیں کروں گا، میں ان سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کروں گا، اور آپ کل ایک پروگرام میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی پی ٹی آئی بیٹھنے کو تیار ہے۔ یہ بالکل میں نے نہیں کہا، ٹوٹلی غلط کہا، ان کو ڈسٹورٹ کیا گیا ہے۔ میں لارجر پرسپیکٹو کی بات کر رہا تھا کہ ہم جب سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر ہم نے ان کے ساتھ بات چیت کی تھی تو وہاں بھی ہم نے ان کا رویہ جو تھا وہ سیلف فوکس پایا تھا، انفلیکسیبل پایا تھا، بالکل کسی قسم کی یہ کوآپریشن کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر کہا تھا۔ باقی بائی اینڈ لارج جو ہے مطلب کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن آئسولیٹ کیا تھا پیپلز پی ٹی آئی، اسمبلی کے اندر خان صاحب ہاتھ نہیں ملاتے تھے اپوزیشن لیڈر سے۔ دیکھیے جب بھی ان کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ این آر او مانگتے تھے، تو ہاتھ ملانے میں کیا مسئلہ؟ این آر او مانگتے تھے۔ خان صاحب اسمبلی میں گئی بہت کم ہے، بیکاز وہاں جب جاتے تھے تو آپ نے دیکھا تھا کہ کس قسم کا رویہ ہوتا تھا ان لوگوں کا، گالی گلوچ پہ آ جاتے تھے۔ آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ پی ٹی آئی جو ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے؟ بالکل میں نے نہیں کہا، یہ آپ دیکھ لیجیے، چلائے گا رؤف حسن صاحب کا، سوری سر آپ کے پروگرام سے کلپ ہے آپ کا، ملکی مسائل پہ آج پی ٹی آئی نواز شریف صاحب کے بیٹھنے کے لیے تیار ہے ان کے ساتھ۔ دیکھیں میں لارجر کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں، نواز شریف صاحب کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ لارجر کانٹیکس بھی یاد کریں۔
ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے وہ اوپن، وہ ڈائلاگ تو ہوتا ہے نا، آپ نے بات کرنی ہے لوگوں کے ساتھ، آپ نے پارلیمنٹ میں بیٹھنا ہے، آپ نے حکومت چلانی ہے، اور اگر اس میں باقی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی کوئی کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے تو یہ پولیٹیکل پارٹی یہ اس کو ریفیوز نہیں کر سکتی ہے. اس کانٹیکس میں میں نے بات کی تھی. آپ نے جہاں سے کلپ چلایا اس سے پہلے چلے جائیے تو آپ کو سارا پتہ چل جائے گا کہ میں کس کانٹیکس میں، لارجر کانٹیکس میں بات کر رہا تھا. ٹھیک ہے، آپ لارجر کانٹیکس میں بات کر رہے تھے، لیکن بات وہی ہے کہ آج ملکی مسائل پہ، دیگر ایشوز پہ کرپشن کا بیانیہ اپنی جگہ، لیکن آج بیٹھ سکتے ہیں ساتھ سیاسی جماعتوں کے ساتھ. دیکھیے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا ڈسکس، کیا کنٹریبیوٹ کریں گے، وہ کیا ڈسکس کریں گے. نہیں، ڈیپینڈ بھی کرتا ہے، بیٹھیں گے تو ڈیپینڈ کرے گا، ڈیپینڈ کرتا ہے. پہلے دیکھیں گے جی، پہلے دیکھیں گے کہ کیا ہے، کیا بات کرنا چاہتے ہیں، وہ رکھے ٹیبل کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ٹھیک ہوئے. کس کے ساتھ؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. دیکھیے وہ پھر میں ہی وہیں جاؤں گا کہ خان صاحب نے بارہا کہا ہے کہ جی انہوں نے بلکہ ایک کمیٹی بھی بنا دی تھی انگیج کرنے کے لیے. اگر انگیجمنٹ کے کوئی پراسپیکٹس بنتے ہیں تو وہ انگیج کریں گے ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اس میں کیا پرابلم ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلطی کی تھی اسٹیبلشمنٹ کو ہیڈ آن لے کر؟ یہ اب گزری داستان ہے، اس کے اوپر کامنٹ نہ ہی کیا جائے تو بہتر. عمران خان صاحب اپنے اس بیانیے سے پیچھے ہٹ گئے، وہ میر جعفر، میر صادق اور وغیرہ وغیرہ سے؟ دیکھیے وہ اگر جو پرنسپلز اس میں انوالو تھے ان کے اوپر وہ اسٹک کر رہے ہیں، وہ پرنسپلز کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے ہیں بیسیکلی. لیکن پارٹی کے نے اپنا نیریٹو جو بلڈ کرنا ہوتا ہے اس میں بڑے ملٹیپل کنسٹیٹوئنٹس ہوتے ہیں. ان کنسٹیٹوئنٹس کی بیسس کے اوپر آپ ایک اپنا لارجر نیریٹو جو وہ بلڈ کرتے ہیں. میں اس پہ کام کرتا ہوں، ڈیلی بیسس کے اوپر کام کرتا ہوں. اکبر ایس بابر کتنی بڑی تھریٹ ہے؟ کوئی تھریٹ نہیں ہے ہمارے لیے. یہ ڈاؤٹ پلان کر رہے ہیں، انہوں نے لائے عمل پیش کر دیا، کانفرنس کر دی، ہم کانٹیسٹ کریں گے، ہم اپنا الیکشن کمیشن بنائیں گے، انٹرا پارٹی الیکشن. ہم نے موسٹ پروبیبلی وی آر گوئنگ ٹو ہولڈ دی انٹرا پارٹی الیکشنز ویری ویری سون. سو وہ دیکھ لیں گے، وہاں جا کے دیکھ لیجیے گا کہ اس کی کتنی اسٹرینتھ ہے. دوبارہ کرا رہے ہیں انٹرا پارٹی؟ جی بالکل کرانے ہیں ہم نے، کیوں نہیں کرانے. ڈیٹ ابھی اناؤنس ہو جائے گی، ایک دو دن میں ہم ڈیٹ اناؤنس کریں. ابھی تو وہ والے لاسٹ والے وہ تو نل اینڈ وائڈ ہو گئے نا. وہ تو نل اینڈ وائڈ کر دیا نا جی انہوں نے. نل اینڈ وائڈ. تو ابھی بیرسٹر گوہر صاحب پارٹی چیئرمین نہیں ہیں یا وہ پارٹی چیئرمین کے طور کے اوپر کنٹینیو کر رہے ہیں، لیکن اس کو ریکگنائز نہیں کرتی الیکشن کمیشن آف پاکستان. لیکن پارٹی کے حد تک وہ مینج کر رہے ہیں، وہی چیئرمین کر رہے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے آن گراؤنڈ تو نل اینڈ وائڈ ہو چکے ہیں انٹرا پارٹی الیکشن. اسی لیے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کروانے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وی وانٹ ٹو بی آن دا رائٹ سائڈ آف لا، سو لازمی بات ہے کہ ہم نے انٹر پارٹی الیکشن دوبارہ کروانے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ رؤوف حسن صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم. گفتگو کر رہے تھے رؤوف حسن صاحب سے، اور کہنا یہ ہے کہ اکبر ایس بابر صاحب بالکل کوئی تھریٹ نہیں ہے. ہم دوبارہ سے انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں گے، وہ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں آنے والا وقت بتا دے گا. بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، یہی سوال کریں گے اکبر ایس بابر صاحب سے. جی نظیر، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور سوشل میڈیا پہ بڑا ایک فلائر جو ہے وہ بڑا وائرل ہوا ہے، اور اس پہ اکبر ایس بابر صاحب کی تصویر ہے، اور اس تصویر کے اوپر لکھا ہوا ہے چیئرمین پی ٹی آئی، فیوچر چیئرمین پی ٹی آئی. بہرحال اس پہ ذرا بات کریں گے، لیکن اس کے علاوہ اکبر ایس بابر صاحب نے کل ایک پریس کانفرنس بھی کی، اور انہوں نے کچھ لائے عمل کا اعلان بھی کیا. انٹر پارٹی الیکشن کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ دوبارہ کرائیں گے، الیکشن کمیشن کو ہم بنائیں گے، بہت ساری چیزیں. کیا واقعی اکبر ایس بابر صاحب پی ٹی آئی چیئرمین کے امیدوار ہیں، اور اگلے آنے والے دنوں میں کتنے لوگوں کا ساتھ، کتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں، اور ان کا لاہے عمل پی ٹی آئی کو لے کر ہوگا کیا پی ٹی آئی وداؤٹ عمران خان آگے آنے والے دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں؟ یہ تمام چیزیں ذرا بات کرتے ہیں. اکبر ایس بابر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اکبر ایس بابر صاحب جی وعلیکم السلام. اکبر ایس بابر صاحب، بانی رکن تحریک انصاف ہم آپ کو جانتے ہیں، لیکن کیا ہم آپ کو مستقبل کا چیئرمین پی ٹی آئی بھی کہہ سکتے ہیں ابھی سے؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میں بارہا یہ کہتا آیا ہوں کہ یہ جنگ عہدوں کی نہیں ہے، اور جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے طرح طرح کے مفروضے ظاہر ہے گھڑے جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ آپ قبضہ کرنے نکلے ہیں پی ٹی آئی کو، تو میں نے کہا کہ نا اپنے گھر کو کوئی قبضہ نہیں کرتے، یہ ہمارا گھر ہے، ہم نے بنایا ہے. عمران خان جو پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ چیئرمین ہیں، انہوں نے 2 دفعہ مجھے سیکرٹری جنرل بننے کی آفر کی تھی، اور دونوں دفعہ میں نے معذرت کی کہ میں شاید افورڈ نہیں کر سکتا، میں مڈل کلاس سے میرا تعلق ہے، اور جو ریسورسز چاہیے. تو ہمارے لیے یہ عہدوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جب 8 سے 12 لوگ جو فاؤنڈنگ ممبرز تھے، جس طرح پی ٹی آئی کے اپنے وکیل نے سپریم کورٹ کے سامنے کہا کہ ان 8-12 لوگوں میں میں بھی تھا. کل ان میں چند اور لوگ بھی آ گئے تھے، مثلا سعید اللہ خان نیازی جو پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ چیئرمین کے فرسٹ کزن ہیں، ان کے گھر میں پی ٹی آئی نے جنم لیا، اور وہ بھی ہمارے ساتھ میرے دائیں ہاتھ پہ بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ انہوں نے پریزائڈ کی اس کانفرنس کو.
تو ہمارے لیے عہدے کی اہمیت نہیں, ہمارا یہ سب سے عہدے کی اہم اہمیت چیز کیسے ہے. نہیں ہے سر؟ آپ انٹرا پارٹی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. جن لوگوں نے, جو 14 اراکین جنہوں نے سپریم کورٹ کے آگے آ کے اپنے سٹیٹمنٹس ریکارڈ کرائے ناہید سمیت, وہ کہہ رہی تھی کہ میں انٹرا پارٹی الیکشن لڑنا چاہتی ہوں. تو انٹرا پارٹی الیکشن کسی عہدے کے لیے لڑنا چاہتی ہے نا, کارکن کے لیے تو نہیں لڑنا چاہتے آپ لوگ. دیکھیے جو بنیادی سوال تھا نا, جب ہم گئے پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر 1 دسمبر کو, تو ایک وفد لے کے گئے. ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں 3 چیزیں دیجئے, ایک کاغذات نامزدگی نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی, وہ تو مجھے پتا ہے, وہ پوری ایپیسوڈ مجھے پتا ہے, میں آپ سے گفتگو بھی کی تھی. میں اسی کو آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ ہم نے یہ ابھی طے کرنا تھا. سب سے پہلے ہم نے یہ طے کیا کہ ہم اس عمل کا حصہ بنیں گے. یہ ایک جمہوری عمل ہے, پی ٹی آئی کی قیادت کا جو انتخاب ہے, یہ ورکرز کا یہ حق ہے, اور الیکشن میں حصہ لیں گے. اب اس میں کون کس عہدے کے لیے الیکشن لڑے گا, یہ تو اگلا مرحلہ تھا جس میں پھر ہم نے مشاورت کرنی تھی. سر تو میرا پوائنٹ معذرت کے ساتھ, اکبر ایس بابر صاحب, بہت معذرت کے ساتھ, میں یہی تو کہہ رہی ہوں. آپ کہہ رہے ہیں عہدوں کی بات ہی نہیں ہے, عہدوں کی جنگ ہی نہیں ہے. جنگ تو عہدوں کی ہے. جب الیکشن لڑنا ہے, انٹرا پارٹی الیکشن لڑنا ہے, تو کسی عہدے کے لیے لڑنا ہے نا سر. میں نے آپ سے یہ عرض کیا نا کہ جس وقت جب ہم گئے مرکزی دفتر, ہمیں صرف کاغذات چاہیے تھے. اس کے بعد ہم نے فیصلہ کرنا تھا کہ الیکشن میں کون کس عہدے کے لیے لڑے گا. ظاہر ہے پورے پاکستان میں جو ہمارے ہیں, پورا نیٹ ورک ہے, ان سے ہم نے مشاورت کرنی تھی. پھر کون سی شخصیات سامنے آتی جو چیئرمین کے لیے الیکشن لڑتی, یا سیکرٹری جنرل کے لیے, یا پینل بناتے وغیرہ وغیرہ, وہ تو بعد کی بات تھی نا. اس لیے لیکن ہمارا جس پہ ہم پھر الیکشن کمیشن میں گئے, وہ اس لیے نہیں تھے کہ ہمیں عہدے چاہیے, وہ اس لیے تھے کہ بنیادی آئینی حق سے ہمیں محروم کیا گیا. پی ٹی آئی کے ممبران جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 8 لاکھ تھے یا کے قریب ہے, ان کو بنیادی آئینی حق سے محروم کیا گیا. یہ جمہوریت کی نفی ہے, یہ ہمارے آئین کی خلاف ورزی ہے, آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی ہے. تو ہم وہ دیکھیے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پہلے جو تھا نا ڈسکشن سارا شفٹ ہو گیا سمبل کی طرف کہ جی بلہ لینے جا رہے ہیں. حالانکہ یہ جنگ بلے کی نہیں تھی, بلہ منسلک ہے انٹرا پارٹی الیکشن سے قانونی طور پہ. ہم نے تو بلکہ کوشش کی. تھوڑا سا معذرت, آگے بڑھ جاتے ہیں. اب مجھے یہ بتائے گا کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ سے ہوں گے, ڈیفینیٹلی سپریم الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا, پی ٹی آئی نے بھی کہا ہے. تو انٹرا پارٹی الیکشنز کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا الیکشن کمیشن بنائیں گے اور معاملات ہم اپنے ہاتھ میں لیں گے, انٹرا پارٹی الیکشن کی قیادت خود سنبھالیں گے. تو کیا اب کرنے آپ کیا جا رہے ہیں, کس طرح سے آپ سنبھالیں گے, اور کیا اکبر ایس بابر صاحب چیئرمین کے لیے کانٹیسٹ کریں گے, امیدوار ہیں اس کے لیے آپ؟ دیکھیے میں پھر عرض کر دوں کہ ہم نے یہ کیوں کانفرنس میں یہ قرارداد جو پاس کی, اس میں یہ کیوں کہا گیا جیسے کہ آپ نے بیان کیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو بھی پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اس کے نمائندے ہیں یا عہدیدار ہیں, وہ غیر قانونی ہیں, وہ ڈیفنکٹ ہیں. وہ الیکشن کمیشن نے جب نل اینڈ وائڈ کر دیا تو ان کے تمام عہدے جو ان کے نوٹیفیکیشنز تھی وہ ختم ہو گئے, کالعدم ہو گئے. پھر سپریم کورٹ نے جب الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کر دیا تو یہ جو تمام لوگ اس وقت دعویٰ کر رہے ہیں, یعنی سیلف اپوائنٹڈ چیئرمین کا ذکر کیا گیا فیصلے میں, ٹھیک ہے نا, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب اب چیئرمین نہیں ہیں, ہرگز نہیں ہے. کوئی عہدیدار دوبارہ سے عمران خان صاحب چیئرمین ہیں نہیں, وہ تو ایک وہ چیئرمین. دیکھیے اس وقت ایک ٹوٹل ویکیوم ہے, کیونکہ قانوناً یہ ہوتا ہے کہ سیکرٹری جنرل جو ہوتا ہے جب ویکیوم آتا ہے ٹرانزیشن میں, وہ افیشیٹ کرتا ہے اور ٹرانزیشن کو پلان کرتا ہے. لیکن یہاں ایک اور انفارچونیٹ فیکٹر ہے کہ جو سیکرٹری جنرل جو ریکگنائز ہے بائی دی الیکشن کمیشن آف پاکستان, وہ ریزائن کر چکا ہے, وہ عہدے سے بھی ریزائن کر چکا ہے, پارٹی سے بھی ریزائن کر چکا ہے, اور سیاست سے ریزائن کر چکا ہے. اچھا تو یہ بتائیے گا سر, یہ نرگس جبین صاحبہ بھی آپ کی بانی ممبر کی حیثیت سے شریک تھی یہ پارٹی میں اس دن اجلاس میں کل آپ کے؟ بانی تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن وہ آئی تھی میرا خیال ہے پارٹی میں. انہوں نے اپنا بیان کیا تھا, ان کی پارٹی میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ پارٹی کے لیے انہوں نے, جو ہماری خاتون ممبر ہیں جو ایک پٹیشنر بھی تھی الیکشن کمیشن میں, نورین فاروق خان, تو ان کے رابطے سے وہ آئی تھیں.
نہیں وہ کون تھی, مطلب ان کی وہ خود کون تھی؟ آپ نے ان کے رابطے سے آئی تھی اور وہ اجلاس میں بیٹھ گئی, ایسا تو نہیں تھا نا؟ وہ کیوں آئی تھی, کس کے پیسے تھے؟ نہیں, انہوں نے باقاعدہ بتایا, کانفرنس میں بتایا کہ ان کی کیا صورت تھی. میں ذاتی طور پہ ان کو نہیں جانتا اس لیے میں نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ جس طریقے سر, میں اگر آپ ان کو ذاتی طور پہ نہیں جانتے, ویسے تو خیر آپ کو ذاتی طور پہ جاننا چاہیے تھا, کیونکہ آپ کی آپ نے کانفرنس کال کی, اس میں آپ کا سارا لائے عمل ڈسکس ہوا, پھر آپ نے پریس کانفرنس کی, تو آپ کو ذاتی طور پہ جاننا چاہیے تھا. لیکن اگر آپ نہیں جانتے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں, وہ آئی پی پی استحکام پارٹی پاکستان کی وہ کینڈیڈیٹ ہیں. NA-55 سے وہ کاغذات نامزدگی انہوں نے جمع کر آئی پی پی کے پلیٹ فارم سے, اور PP-17 سے وہ الیکشن کانٹیسٹ کر رہی ہیں. یعنی ایک خاتون جو آئی پی پی استحکام پاکستان پارٹی کی ممبر ہیں اور ان کی کینڈیڈیٹ بھی ہیں الیکشن کے لیے, وہ آپ کے اس میں شامل تھی. جی میں آپ کو بتاتا ہوں, بہت سارے ایسے لوگ تھے, مثلا ایڈمرل جاوید اقبال خان صاحب, یہ پارٹی کے پنجاب کے صدر بھی تھے. ان کا جو گھر ہے لاہور میں ظفر علی خان روڈ پہ, اس میں یہ پارٹی کے پنجاب کے پریزیڈنٹ تھے. ان کا گھر جو تھا پروونشل سیکریٹریٹ تھا. انہوں نے پارٹی کے لیے انہوں نے خود کانفرنس پہ بولا کہ میں اس ناانصافی اور یہ جو حالات ہے پی ٹی آئی میں, اس کو میں چھوڑ کے چلا گیا تھا. ٹھیک ہے, اب ہماری کیا کوشش ہے؟ ہماری یہ کوشش ہے کہ جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ناانصافی ہوئی ہے, سب کو دوبارہ اکٹھا کریں. اب سنیے نا, نہیں انہوں نے کی تھی, کینڈیڈیٹ نہیں ہے وہ ابھی کسی اور پارٹی. نہیں, کینڈیڈیٹ کا مجھے نہیں معلوم, لیکن انہوں نے دوسری جماعت انہوں نے خود کہا. تو اب مثلا میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. ہمارے ساتھ میں رابطے میں ہوں پارٹی کی جو فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ تھی ویمنز ونگ, جنہوں نے 14 سال یہ کیا. آپ کو پتہ ہے فوزیہ قصوری ان کا نام ہے. وہ بھی بددل ہو کے, ان سے بھی بہت ناانصافی, وہ دوسری پارٹی میں بھی چلی گئی, شاید اس کی امیدوار بھی تھی, وہ بھی رابطے میں ہے. میری سن لے نا, فوزیہ قصوری صاحبہ کی عہدوں کی جنگ تھی سر, عہدوں کی جنگ تھی, ان کو ریزرو سیٹ پہ سیٹ نہیں ملی, وہ اس پہ بہت روئی تھی. یہ آپ کا موقف ہے کہ عہدوں کی جنگ تھی, ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی. انہوں نے اپنی جو شہریت تھی وہ امریکی ایمبیسی میں لکھا, ان کو ڈیول نیشنلٹی پہ انٹرا پارٹی میں حصہ نہیں لینے دیا, جبکہ اور لوگوں کو لینے دیا گیا. وہ ناانصافی سے شروع ہوا تھا معاملہ, لیکن وہ بھی چلی گئی تھی. ہماری کوشش ہم ان کو بھی لے کے آئیں گے, ہم ان کو بھی دوبارہ, کیونکہ یہ ہارٹ اینڈ سول ہے پی ٹی آئی کی. یاد رکھیے کہ جو پارٹی کے اندر جس طرح لوگوں کو دھتکارا گیا, جنہوں نے بھی خون پسینہ دیا, ہم سب کو اکٹھا کریں گے. اس میں عمران خان کا ہوں گے آپ کے سٹرکچر میں, خان صاحب کا ہوں گے. وہ فاؤنڈنگ چیئرمین ہے, وہ فاؤنڈنگ چیئرمین رہیں گے ہمیشہ. ان سے یہ تو جس طرح ہم فاؤنڈنگ ممبرز ہیں, جس طرح سعید اللہ نیازی فاؤنڈنگ ممبر اینڈ پریزیڈنٹ پی ٹی آئی پنجاب تھے, میں فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ پی ٹی آئی بلوچستان تھا. ایکٹیو عہدہ ان کے پاس نہیں ہوگا, پارٹی کی باغ ڈور نہیں سنبھال سکیں گے, وہ ایسے ہی ہے. دیکھیے فاؤنڈنگ چیئرمین کا اپنا ایک اہمیت تو ہوتی ہے, وہ اہمیت تو رہے گی, لیکن جو اتنی ہوتی ہے جتنی فاؤنڈنگ ممبر کی ہوتی ہے, جتنی آپ کی رہی پی ٹی آئی کے اندر. خیر یہ تو اب طے کرنے والی بات ہے, لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیے ہمارا جو اوریجنل کانسٹیٹیوشن تھا نا پی ٹی آئی کا, جس کو بنانے والوں میں بھی تھا, اس میں چیئرمین کے لیے صرف 2 ٹرمز رکھی تھیں. اس کے بعد وہ آٹومیٹیکلی ریٹائر ہو جاتا تھا, اور پھر اس کے بعد اور ڈیموکریٹکلی نئے چیئرمینز الیکٹ ہوتے تھے. تو یہ تو چیز ہم نے طے کی تھی. بعد میں پھر تو یہ کب تک کر لیں گے سر اپنا کام مکمل؟ اس میں کافی مہینے لگیں گے, کیونکہ ہم نے کوئی ایک فراڈ تو نہیں انیکٹ کرنا, ہم نے ہر چیز ٹرانسپیرنٹ کرنی ہے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ اکبر ایس بابر صاحب آپ کے ٹائم کا. گفتگو کر رہے تھے اکبر ایس بابر صاحب سے. انہوں نے کہا کہ جو عمران خان صاحب ہیں, جو کہ اس وقت وہ ویسے بھی بانی چیئرمین ہیں, تو وہ بانی چیئرمین رہیں گے, لیکن انٹرا پارٹی جو الیکشنز ہوں گے, ہم اپنا الیکشن کمیشن بنائیں گے, ہم اپنے لوگوں کو اس میں الیکشن کانٹیسٹ کرائیں گے تمام عہدوں کے لیے, اور جو ناراض پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو اس میں شامل کریں گے. اور ایک شاید وہ کہتے ہیں اصلی, ہم کہتے ہیں ایک اور پی ٹی آئی ہمارے سامنے آ جائے گی. اب لیٹس سی کہ وہ پی ٹی آئی پاکستان ہو جاتی ہے, دوسری والی ہو جاتی ہے, پہلی ہو جاتی ہے, تو چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ انفولڈ ہوں گی, تو پھر کلیئرٹی ہوگی. مختصر سا بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. تو ایم کیو ایم کے بہت ہی سینئر رہنما جو کہ پچھلے 9 سال سے اسکرین پہ غائب تھے,
एक दिन कबल हमने उनको देखा वसीम बादामी साहब के प्रोग्राम में, और वो आज हमारे साथ हैं हैदर अब्बास रिजवी साहब। उनसे भी हम भी ज़रा कुछ बात करेंगे। उनको सियासत की इजाज़त मिल गई है, उनको कुछ खतरात थे, शायद इजाज़त नहीं थी, लेकिन उनको अभी भी इंतखाबात लड़ने की इजाज़त नहीं शायद मिली। उन्होंने कहा टेक्निकल ग्राउंड पे, वो टेक्निकल ग्राउंड क्या है उनसे जानेंगे। हमारे साथ होंगे हैदर अब्बास रिजवी साहब। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं, और मेंबर राब्ता कमेटी सीनियर रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हैदर अब्बास रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हैदर अब्बास रिजवी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। हैदर अब्बास रिजवी साहब, वेलकम टू मीडिया स्क्रीन्स, वेलकम बैक। और बड़े अरसे बाद आपसे दोबारा से बात हुई, आपसे दोबारा गुफ्तगू हुई, आप दोबारा प्रोग्राम का हिस्सा बने। हैदर अब्बास रिजवी साहब, जो आपका फर्स्ट इंटरव्यू था वसीम बादामी के साथ, आपने कहा कि सियासत में तो मैं एक्टिव हो गया हूँ, इंतखाबी मुहिम भी चला रहा हूँ, लेकिन इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रहा टेक्निकल ग्राउंड पे। सर, क्या हम ये जान सकते हैं कि वो क्या टेक्निकल ग्राउंड्स हैं? जानना जरूरी है क्या? बता देंगे तो आपकी अच्छी बात हो जाएगी, जरा क्लैरिटी हो जाएगी वो टेक्निकल ग्राउंड्स क्या होते हैं सर। अच्छा, वो क्लैरिटी मैं आपको बता देता हूँ। वो क्लैरिटी ये है कि जो मेरी डुअल नेशनैलिटी है कनाडा की, उसकी रिनाउंसिएशन यानी तर्क शहरियत के लिए कम से कम 14 महीने दरकार होते हैं, और उन 14 महीनों में वो पूरा प्रोसेस होता है। और 2018 का सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, वाज़े उनका हुक्म ये है कि जो भी कैंडिडेट अपने आप को प्रेजेंट करेगा एज अ कैंडिडेट, उसको रिनाउंसिएशन सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट करना होगा एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग द कैंडिडेचर। तो वो जो रिनाउंसिएशन सर्टिफिकेट है वो मेरे पास नहीं था, क्योंकि उससे पहले की जो रिवायात थी जो मेरी नॉलेज में थी वो ये थी कि अगर आप किसी भी कंसर्न जो होती है, उनके सिफारत खाने होते हैं कि अगर वहाँ पर आप कोई एप्लीकेशन सबमिट कर दें तो वो इलेक्शन कमीशन के लिए पहले काफ़ी समझी जाती थी, तो वो नहीं हो पाया। जाहिर है कि ये एप्लीकेशन सिफारत खाने में सबमिट करा दी है? नहीं, वो सिफारत खाने में सबमिट नहीं होनी है, वो कंसर्न वहाँ पर जानी है ना, तो उसके लिए वो पूरा एक अलग प्रोसेस है, और उसमें ठीक है, अगर आप जाकर भी देखेंगे तो वहाँ प्रॉब्लम है। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरी पार्टी को बाद में कोई शर्मिंदगी हो कि जी कागजात नामजदगी जो है रिजेक्ट हो गए, पेपर रिजेक्ट हो गए, तो इट्स एन एम्बैरेसिंग थिंग। तो मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो। ठीक है, अदरवाइज आप पे से आपको जो वो पॉलिटिकल थोड़ी सी चीज़ें थी, पॉलिटिकली आप एक्टिव नहीं हो सकते थे कुछ वजूहात की बिना पे, वो वजूहात अब आप नहीं है। मेरे ख्याल से वो तो सारी चीज़ें क्लियर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई भी ऐसा मसला, कोई ऐसी कतगन नहीं है। ठीक है, ब्रिलियंट। अच्छा सर, अब मामला जो है वो बड़ा ये है, क्योंकि मैं पहले भी फारूक भाई से भी, फारूक सत्तार साहब से भी मेरा प्रोग्राम हुआ, वो थोड़ा सा इस बात को नाराज़गी का इजहार भी किया। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही थी कि आप इस वक्त PMLN के इत्तेहादी हैं, और PMLN जब जब हुकूमत में आई, कराची में बड़े बड़े ऑपरेशंस हुए, तो हमेशा MQM ने शोर मचाया कि जी हमारे खिलाफ जाती हो रही है, विक्टिमाइजेशन हो रही है, हमारे कारकुनों को लापता किया जा रहा है, उठाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें। ये था MQM का मौक़िफ़ कराची ऑपरेशंस पे। PMLN का मौक़िफ़ ये है कि कराची में अमन लाने वाले हम हैं, कराची की रोशनियाँ वापस लौटाने वाले हम हैं। तो सर, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि आपने उनसे ये सवाल किया एक इत्तेहाद करने से पहले? नादिया, एक बात बताइए, आप तो कराची से ही हैं, अब माशाल्लाह इस्लामाबाद में रहती हैं आप, किस दौर में MQM पर ऑपरेशन नहीं हुआ? कोई एक हुकूमत बताएं याद करके, आप तो क्योंकि इस शहर से हैं, तो क्या मतलब आइंदा किसी से अलायंसेस ही नहीं होंगे? हर दौर में ही हम पर ऑपरेशन हुआ है। क्या पीपल्स पार्टी का दौर, क्या मुस्लिम लीग का दौर, क्या इमरान खान का दौर, हर दौर में हमारे साथ तो यही सलूक हुआ है। तो अब क्या इसकी क्योंकि कराची का मैंडेट 6 से 8% है इस पूरे मुल्क में, बाकी 90 से 92% मैंडेट जो है वो पूरा पाकिस्तान दीगर सियासी जमातों को देता है, वो उनकी मर्जी से आते हैं। तो हमें किसी ना किसी से तो अलायंस करना है, और अगर अब इन सब बातों को लेकर बैठे तो आपको याद होगा कि पुराने ज़मानों में भी
زرداری صاحب تشریف لائے تھے 9-0 پر، اور وہی فاروق ستار بھائی تھے جن کے ساتھ ٹوپیاں عدل بدل کی گئی تھیں، یاد ہوگا آپ کو. جی جی بہت اچھی طرح. تو اب ہم کیا کریں کہ کوئی ایسی جماعت ہی نہیں ہے کہ جس کے دور میں ہم پر آپریشن نہ ہوا ہو. تو پھر کیا کریں کہ کوئی مطلب کوئی چاند سے آئے گی سیاسی جماعت یا کیا ہوگا؟ تو ہمیں جو پاکستان کی ایگزسٹنگ ریالٹیز ہیں ان کے ساتھ زندہ رہنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، اور اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اپنے شہر کو مضبوط کرنا ہے، اپنے ملک کو مضبوط کرنا ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. میں بھی آگے بڑھتی ہوں حیدر بھائی کہ مجھے یہ بتائیں کہ اب جو معاملہ ہے کہ پی ایم ایل این کے ساتھ اتحاد ہے لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا، اس اتحاد کا کوئی معاہدہ ہے، کوئی شرائط ہے، کوئی نکات ہیں جس پہ کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، اب آپ ہمارے لیے یہ کیجئے گا؟ دیکھیے 1 ماہ پہلے آپ کو یاد ہوگا، بلکہ 1.5 ماہ شاید ہو گیا، کراچی کے ایک مقامی ہوٹل میں، بلکہ آوری ٹاورز میں، ایم کیو ایم نے ایک گرینڈ میٹنگ بلائی تھی. تمام سیاسی جماعتوں کو بھی بلایا تھا، دانشوروں کو بھی بلایا تھا، ادبا کو بھی بلایا تھا، علماء کو بھی بلایا تھا، اور ان کے سامنے ایم کیو ایم نے 3 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس رکھی تھیں جو کہ بلدیاتی نظام کو مزید بہتر کرنے کے حوالے سے تھیں، اور ڈیولوشن ایم کیو ایم نے ڈیمانڈ کیا کہ آپ ڈیولوشن آف پاور کریں فرام فیڈریشن ٹو دا لوکل گورنمنٹ، جو کہ پاکستانی کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 140A کا پارٹ ہے. مگر انفارچونیٹلی 18ویں ترمیم تو پاس ہو گئی، مگر وہ اختیار وفاق سے صوبے کو بھی آ گیا، مگر صوبے سے آگے نہیں بڑھ رہا. یعنی اب پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ پہلے پاکستان کے عوام ایک وفاق کو روتے تھے، اب یہاں پر 4 وفاق ہو گئے ہیں. سندھ ایک الگ وفاق ہے، وہ آگے پاور ڈیزالو نہیں کر رہا، پنجاب میں الگ صورتحال ہے، KPK میں الگ صورتحال ہے، بلوچستان کی الگ صورتحال ہے. تو وہ ہم نے اپنی ڈیمانڈ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے آگے رکھی تھی کہ جو ہماری اس ڈیمانڈ کو میٹ کرتا ہے، اور ہمارا ہم خیال ہے اس میں کہ جو ہمارے اس ڈیولوشن پلان کو ایکسپٹ کر کے آئین میں ترمیم کے لیے تیار ہے، ہم اس کے ساتھ مذاکرات کے لیے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آگے چلنے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے، تو پی ایم ایل این نے ایکسپٹ کی ماشاءاللہ. نہ صرف پی ایم ایل این کی تمام ٹیئر آف لیڈرشپس نے، بلکہ احسن اقبال صاحب کے صاحبزادے جو تھے وہ تشریف بھی لائے تھے اس پروگرام میں، اور انہوں نے 100% سپورٹ کیا تھا اس کو. ناظرین مختصر سا بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. سر آپ نے ایک اور اسٹیٹمنٹ دیا کہ جی جو پی ٹی آئی کے آگے تو ہمیں باندھ کے ڈال دیا تھا. نارملی آپ لوگوں کا اتحاد، کیونکہ ظاہر ہے اب پہلے والی ایم کیو ایم اور ابھی والی ایم کیو ایم فرق بھی ہے، لیکن سب سے اتحاد کیا ہے آپ نے، تو کیا گارنٹی ہے کہ کل آپ یہ نہیں کہیں گے کہ پی ایم ایل این کے آگے بھی باندھ کے ڈال دیا تھا؟ دیکھیے یہ بات تو ہم نے عمران خان صاحب کے آگے بھی کہی تھی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فیصل صفداری صاحب نے ایک ملاقات میں جب ایم کیو ایم کا وفد ملنے گیا تھا خان صاحب سے، تو بڑی وضاحت کے ساتھ یہ کہا تھا کہ جو طریقہ کار آپ استعمال کر رہے ہیں اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ ہم سے ڈیل نہیں کرنا چاہتے، بلکہ آپ ہمیں زبردستی استعمال کرنا چاہتے ہیں. آپ چاہیں تو زندگی میں موقع ملے گا تو آپ پوچھ بھی لیجئے گا. تو اس بار ہماری توقع یہ ہے کہ کیونکہ ہمیں اپنا مینڈیٹ جو ہمارا چھینا گیا تھا زبردستی طاقت کے ذریعے، وہ ہم واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو صورتحال بالکل یکسر مختلف ہے، اور ہم کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. ابھی 2 دن پہلے جو ہم نے 3 دن پہلے ہم نے جو سنڈے کو جلسہ کیا ہے، وہ اس بات کا مظہر ہے کہ ہم ایک بار پھر بہترین طریقے سے نہ صرف آرگنائزڈ ہیں بلکہ ہم اکثریت بھی لیں گے انشاءاللہ کراچی میں. ٹھیک ہے. اچھا حیدرآباد سے صاحب، کیونکہ ایک لمبے عرصے آپ ظاہر آپ ملک سے باہر بھی رہے، اور جب واپس آئے تو پلوں کے نیچے سے کافی پانی گزر چکا تھا. اس وقت جو قائد ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب، وہ 22 اگست ہو گیا، بہت ساری چیزیں ہو گئی، پی ایس پی بن گئی اس سے پہلے، اور اس کے بعد پی ایس پی اور ایم کیو ایم کا مرجر بھی ہو گیا. تو پی ایس پی کا بننا اچھا تھا یا ایم کیو ایم کے ساتھ مرجر ہونا اچھا تھا؟ دیکھیے آپ کسی بھی جماعت کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا شیرازہ بکھر جانا، ٹکڑوں میں بٹ جانا اچھا ہوتا ہے.
مگر اس کے بعد جو عوامی دباؤ ہمارے اوپر آیا، کیونکہ ایم کیو ایم، میں یہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان کی وہ واحد جماعت ہے، چاہے وہ الیکشنز میں ہو، حکومت میں ہو، اپوزیشن میں ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، وہ اپنے عوام کے درمیان ہوتے ہیں اور ان سے جڑے ہوتے ہیں۔ تو تمام ہی وہ لوگ، چاہے وہ کسی اور جماعت میں چلے گئے تھے، انہوں نے اپنی علیحدہ جماعت بنا لی تھی، یا ایم کیو ایم رہ گئی تھی، ان سب پر ایک بہت بڑا عوامی دباؤ تھا کہ کیا کوئی ایسی صورت نہیں ہو سکتی کہ ہم ایک جگہ دوبارہ اتحاد کریں اور متحد ہو کر آگے بڑھیں۔ اور یہ دباؤ کئی برس رہا، اور بالآخر اس عوامی دباؤ کے نتیجے میں تمام ہی، چاہے وہ الگ پارٹیاں بن گئی ہوں، چاہے وہ شیرازہ بکھر گیا ہو، سب نے ایک جگہ بیٹھ کر، خالد بھائی ہوں، مصطفیٰ کمال ہوں، فاروق ستار ہوں، سب نے بیٹھ کر اس بات کو طے کیا، اور الحمدللہ عوام نے میں جس طرح اس کی پذیرائی ہوئی، سنڈے کا جلسہ اس کا مظہر ہے۔ اچھا، تو ابھی جو انتخابات میں ہیں، ایم کیو ایم کا بیانیہ کیا ہے، اور کیا ایم کیو ایم مہاجر سیاست سے دستبردار ہو گئی ہے؟ دیکھیے، مہاجر حقوق کی سیاست سے، مہاجر حقوق کی سیاست سے ہم کیوں دستبردار ہوں گے نادیہ؟ کیا مہاجروں کو حقوق مل گئے؟ کیا ایسا ہوا کہ یہاں پر دودھ اور شہر کی ندیاں بہنے لگی ہوں؟ ہم نے تو گزشتہ 13 برس میں یہ دیکھا کہ جو پیپلز پارٹی کو سنگل ہینڈڈلی سندھ کی گورننس کا موقع ملا، اور وہ مکمل طور پر سندھ کے حکمران تھے، 13 برسوں میں 22,000 ارب روپے خرچ کرنے کے باوجود اللہ جانے وہ کہاں ہوئے، کیونکہ وہ کشمور ہو، جیکب آباد ہو، لاڑکانہ ہو، سانگڑ ہو، مٹی ہو، بدین ہو، تھرپارکر ہو، حیدرآباد ہو، کراچی ہو، سکر ہو، کہیں بھی کوئی تبدیلی دکھائی نہیں دی، کہیں کوئی ترقی دکھائی نہیں دی۔ 22,000 ارب روپے کہاں گئے کچھ نہیں پتا۔ تو ایسی صورتحال میں کیا کوٹا سسٹم جو ہے اس میں ایم کیو ایم کو یا مہاجروں کو تمام میرٹ پہ نوکریاں ملنے لگی ہوں، کوٹا پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہو، یہاں پر کراچی کی دوبارہ ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو مہاجر حقوق ہوں، کراچی میں رہنے والے پختون کے حقوق ہوں، کراچی میں رہنے والے پنجابی، بلوچی، سندھی، سرائکی کے حقوق ہوں، گلگتی بلتستانی کے حقوق ہوں، وہ سارے ایم کیو ایم کے حقوق ہیں۔ ہم متحدہ قومی موومنٹ تھے، 1997 میں متحدہ قومی موومنٹ ہوئے تھے، آج بھی متحدہ قومی موومنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ بہت شکریہ حیدر عباس صاحب آپ کے ٹائم کا، اور اسی کے ساتھ بڑا کیٹیگوریکلی حیدر عباس رضوی صاحب نے بتا دیا ہے کہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پہ نون لیگ سے اتحاد ہوا اور پیپلز پارٹی سے اتحاد کی فی الحال کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت، اللہ حافظ۔